लाहौर में पीटीआई को दिया गया वक्त खत्म, जलसा ठीक से शुरू भी न हो सका। मरकजी रहनुमाओं ने जलसा गाह पहुंचने में देर लगा दी। अली अमीन गंडापुर का काफिला लाहौर में भी दाखिल नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी वक्त खत्म होने से 15 मिनट पहले आए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कश्तियां जलाकर निकले हैं, तारीखी जलसा होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में की गई तकरीर पर माफी भी मांगना होगी। आज पंजाब से तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया है। मरियम नवाज की कारकर्दगी के बाद पंजाब के लोगों ने फितना फसाद को मुस्तरद किया। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई पंजाब के लीडरों का रिपोर्ट कार्ड लाई हूं। लाहौर से अब तक 1600 लोग जलसे में आए। जरताज गुल के साथ 100 से 150 लोग आए हैं। अली अमीन गंडापुर जलसे में माफी मांग लें, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। जलसे में अगर 9 मई का कोई इश्तिहारी होगा तो उसे देखा जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा 3 दर्जन कुर्सियां भी नहीं भर सकी। ये इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नजारा है। गुज़श्ता जलसे में जाली और पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई। इस बार असली मनाजिर हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई शक न रहे। किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं किसी की गिरफ्तारी के हक में हूं। मुल्क में हर तरफ कमजोरी ही कमजोरी है। महंगाई, बेरोजगारी, अमन और अमान की सूरत हाल सबके सामने है। अब तो एक नया मसला, आइन का मसला सबके सामने है। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम से रोकने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर कौमी असम्बली के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद कर दे। खाना आइन के मुकदमे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली। केस वापस सेशन जज को भिजवा दिया। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल सेशन जज ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। एक पूरा मंसूबा हवाले किया था। आज आप देखें एक बड़ा मंसूबा बन चुका है। हुकूमत की रिट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पीएम की तकरीर में कौंसल जनरल का इस तरीके से बैठना और उसके बाद वही सीएम उस कौंसल जनरल को ऐसे डिफेंड कर रहा था कि शायद वो किसी अफगानिस्तान के सूबे का वजीर आला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। पुलिस के पास हथियार और वसाइल नहीं, तनख्वाहें भी कम हैं। हमने पीटीआई को पूरा मंसूबा दिया था लेकिन अब वहाँ बदतरीन सूरत हाल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आला ने अफगानिस्तान से बात करने का कहा। जो हमारे तराने और मुल्क की इज्जत नहीं करता मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगा। अली अमीन गंडापुर कौंसल जनरल का दिफा ऐसे कर रहे थे जैसे वो अफगान सूबे के वजीर आला हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जिद्दोजहद से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर 2023 एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है जो नाकाबिल कबूल है। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए हुकूमत की 1 खरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। ज़राए एफबीआर का कहना है अगस्त और सितंबर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हर माह रेवेन्यू शॉर्ट के बायस माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। रवा माली साल में टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स नेट पर मजीद बोझ डाला जाएगा।
FBR کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان FBR بختیار محمد کہتے ہیں گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی سم بند، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع ہو سکتے ہیں۔ کسی شخص کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکل ہو تو درخواست دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف برافتہ لندن امریکہ کے دورے پر روانہ۔ 2 روز لندن میں قیام کے بعد 23 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور ایئرپورٹ جانے والوں کو مشکلات۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انتظامیہ سے درخواست ہے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں تاکہ عوام وقت پر پہنچ سکے۔ DC لاہور میں PTI رہنما اکمل واحد سمیت 4 رہنماؤں کے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے۔ ATC اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور، عامر محمود کیانی، باسط قیوم عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ PTI رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ I9 میں مقدمہ درج ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں عدالت نے علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی۔ وکیل صفائی نے بتایا موٹر وے بند ہونے سے علی امین پیش نہیں ہو سکتے۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا درخواست میں تو کہا گیا کہ دفتری مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے۔ افغان سفارتکار پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی توہین کے بھی مرتکب۔ تہران میں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اقدام سفارتی آداب کے خلاف قرار۔ ایرانی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر لیا۔ افغان حکام کا کہنا ہے قومی ترانے میں موسیقی کی وجہ سے افغان نمائندے کھڑے نہیں ہوئے، اس کا مطلب بے عزتی نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے پشاور میں افغان کونسل جنرل بھی پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے جانے پر بیٹھے رہے تھے، جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا۔ بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت، حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھارتی شہری ملوث نکلا۔ جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے۔ ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے۔ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ ٹیکس سے متعلق فیصلے میں کہا گیا کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شق کا خاتمہ ہی ہوتا ہے۔ مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد۔ جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا۔ جسٹس امین سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس جسٹس امین الدین کی کمیٹی میں نامزدگی کے بعد بلایا گیا۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کی عدم شرکت۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ مصروفیات کے باعث شرکت نہ کر سکے۔ اجلاس بغیر کارروائی پیر تک مؤخر۔ ترمیم پر JUI سے مشاورت کامیاب نہیں ہوتی تو بھی نمبرز پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی PTI سے کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ JUI کا آئین سازی میں ہمیشہ مثبت کردار رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں JUI حکومتی مسودے سے متفق نہیں، حکومت کو غلط قانون سازی سے روکیں گے، آئین یا کسی ادارے کو تہس نہس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرپور خاص واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے DIG جاوید جستانی اور SSP اسد چودھری کو معطل کر دیا۔
چیف سیکرٹری نے DIG اور SSP کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں کہ SSP CIA اور متعلقہ SHO کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ سندھ حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 36 سال کے ہو گئے۔ بہنوں اور جیالوں کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری آج اپنی 36ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ بختیور بھٹو نے انسٹاگرام پر بھائی اور بیٹے کی ویڈیو شیئر کی، لکھا 36ویں سالگرہ مبارک۔ آصفہ بھٹو نے بھی بھائی کے اعزاز میں کی گئی ایک پوسٹ کو انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کیا، جس میں بلاول بھٹو کو عوام کی امید اور جمہوریت کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1,40,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ 40,000 میٹرک ٹن چینی تاجکستان، باقی دیگر ملکوں کو فروخت ہوگی۔ رواں مالی سال کے دوران دوسری بار چینی برآمد کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ چینی کی برآمدات کو مقامی قیمتوں سے الگ کرنے کا سابقہ فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا۔ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں بیرونی قوتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ باہر بیٹھے ہینڈلر سوشل میڈیا پر جوانوں کو ریاست سے دور کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا امن کے عالمی دن پر پیغام، کہا امن کی صورتحال مختوش کرنے میں سوشل میڈیا کے کردار سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ حالات کی نزاکت کا ہمیں ادراک کرنا ہوگا۔ اسرائیل نے فلسطین میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ہندوتوا سے متاثر مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم امن پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام، کہا تنازعات عالمی امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دنیا امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا خطے میں مقبوضہ جموں کشمیر دیرینہ تنازع ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ آج کے دن فلسطینیوں کی حالت زار نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کا پرامن حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سے چین کے وزیر چین مینگوف کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے استقبال کیا۔ انسداد دہشت گردی، کراس بارڈر تعاون پر اتفاق۔ پاکستانی وفد جلد صوبہ سنکیانگ کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا چین کے ساتھ تعلقات میں صوبہ سنکیانگ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک کا منصوبہ بھی چین کے صوبہ سنکیانگ سے گزرتا ہے۔ چاہتے ہیں منشیات، اسلحہ، ساز سامان اور ہر قسم کی اسمگلنگ کا سدباب کیا جائے۔ چینی وزیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور SBCA میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ محکمہ بلدیات کے اداروں میں 22 کروڑ سے زائد کی بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے بغیر منظوری کے 4 کروڑ 80 لاکھ کی رقم یوٹیلیٹی الاؤنس میں خرچ کی۔ SBCA انتظامیہ نے بغیر منظوری کے 17 کروڑ 40 لاکھ روپے یوٹیلیٹی الاؤنس میں ادا کیے۔ بغیر منظوری کی ادا کی گئی رقم ریکور کی جائے۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی حملے روکنے میں ناکام۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 24 گھنٹے میں 44 فلسطینی شہید۔ رفح میں 2 گھروں پر بمباری میں 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہوئے۔ وسطی غزہ میں 9 اور شمالی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ۔ اردن میں غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کی ریلی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بیروت میں اسرائیلی فوج کی فضائی بمباری، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کی حساس تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ لیبنان میں مواصلاتی آلات میں دھماکوں کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اقوام متحدہ نے کہا اسرائیل کی حماس اور حزب اللہ سے لڑائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے کہا
شہریوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلانا جنگی جرم ہے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کو حزب اللہ کمانڈر ابراہیم وکیل کے قتل کی قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ابتدائی ووٹنگ ورجینیا، منیسوٹا اور ساؤتھ ڈیکوٹا میں ووٹر پولنگ سٹیشنز پر یا ای میل کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے میل ان بیلٹ سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تحفظات کا اظہار، کہا کہ محکمہ ڈاک تیار نہیں، نااہلی کے باعث لاکھوں ووٹ ضائع ہو سکتے ہیں۔ پوسٹ ماسٹر جنرل کا کہنا تھا ہم شہریوں کے ووٹ پہنچانے کے لیے تیار۔ فیصل آباد میں باپ نے 2 کمسن بیٹیوں کو قتل کر دیا، ملزم گرفتار۔ بیان میں کہا بیوی گھروں میں کام کرتی ہے، طلاق لے کر بچیاں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتا تھا بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کریں۔ جڑاوالا میں 2 لڑکیوں کی لاشیں ملی ہیں، پولیس کا کہنا ہے دونوں لڑکیوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، شناخت نہیں ہو سکی۔ ملک میں پولیو کے 3 نئے کیسز رپورٹ، کراچی ضلع محمد قلعہ عبداللہ سے کیس سامنے آئے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق رواں سال 21 کیس رپورٹ ہو چکے، بلوچستان 14، سندھ 4، کے پی، پنجاب اور اسلام آباد سے ایک کیس سامنے آ چکا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں رشوت کا بازار گرم، سریان کی ٹیم کا لیسکو کے دفتر میں سٹنگ آپریشن، ڈیپٹی ڈائریکٹر لیسکو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر نے 2 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی، پولیس نے ملزم کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر لیسکو سے رشوت کی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ گیس پریشر میں کمی کے خلاف کرک کے سنڈا خرم کے مکینوں کا چوتھے روز بھی دھرنا، او جی ڈی سی ایل کے مرکزی دروازے کے سامنے احتجاج کے باعث لاجسٹک سپلائی بند۔ مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ خیرپور کے سول اسپتال میں بیڈز کی کمی، ایمرجنسی گیٹ پر مریض کا 4 پائی پر علاج، ایمرجنسی وارڈ میں آکسیجن نہ ہونے پر ایمبولینس سے آکسیجن دی گئی۔ شری لنکا میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری، صدر رانل وکرما سنگھے سمیت 38 امیدوار میدان میں، 1.70 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی، الیکشن کے نتائج کا اعلان کل تک متوقع ہے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے 8ویں میچ میں بھی روایت نہ بدل سکی، ناقابل شکست ٹیم مارکورز بھی ہدف کے تعاقب میں ناکام۔ لائنز نے 35 رن سے ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی، مارکورز 368 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹ پر 332 تک محدود رہے۔ ایونٹ میں آج اسٹالیئنز اور پینتھرز آمنے سامنے ہوں گے۔ تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ افغانستان نے شارجہ میں تاریخ رقم کر دی، جنوبی افریقہ کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلی کامیابی کے بعد سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ افغان ٹیم نے دوسرا ون ڈے 177 رنز کے بھاری مارجن سے اپنے نام کیا، پروٹیاز 312 رنز کے تعاقب میں صرف 134 پر ڈھیر ہو گئے۔ معروف قوال مقبول احمد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 13 برس بیت گئے۔ بھائی غلام فرید صابری کے ساتھ قوالی کی شروعات کی اور صابری برادران کے نام سے شہرت حاصل کی۔ مقبول احمد صابری کی گائی قوالیاں آج بھی مقبول۔ اور فن گائکی کا سرمایہ، مدھر اور سریلی آواز کی مالک ملکہ ترنم نور جہاں، درجنوں فلموں میں اداکاری کی، سینکڑوں گانے گائے، کانوں میں رس گھولنے والی نور جہاں کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔